Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और रमज़ान मुबारक। अब तो रमज़ान मुबारक के साथ साथ हमें जल्दी ईद मुबारक भी कहना पड़ेगा। रमज़ान बिल्कुल अपने आखिरी अशरे में, हम सब की दुआएं कबूल हुई हों, अल्लाह ताला ने हम सब के रोज़े कबूल किए हों, इबादतें कबूल की हों और हमें मग़फ़िरत नसीब हों इस आखिरी अशरे की। ख़ास तौर पे आज की मुबारक रात की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र के हवाले से। बातें करने से पहले राबिया, मैं चाहूँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी और कुछ हमदिया कलाम भी हम साथ साथ शामिल करते चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला इमामिना सल्ले अला मुहम्मदिन। देखा जो उनको बांटते, मैंने भी बड़े के शौक से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है यहाँ, अपनों का क्या कहना। ये दरबारे रिसालत है यहाँ, अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया
यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके कदमों पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके कदमों पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत नात है और बहुत पुरानी नात है। आपने आज वो ताज़ा की है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसमें कोई शक नहीं कि इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये हमारे दीन का, हमारे कलमे का वो बुनियादी जुज़्व है कि जब तक हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ऊपर जो अल्लाह का एक बुनियादी हुक्म है अमल नहीं करेंगे, हमारी फ़लाह और निजात मुमकिन नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमें बताया गया कि मा अदराक मा लैलतुल क़द्र, सो इसमें कई जगहों पे इसे मुबारक रात भी कहा गया। कुरान पाक की इस सूरह मुबारका के अलावा भी इस रात का बयान हुआ है, जैसे राज़िया बयान कर रही थी कि इस दिन कुरान पाक जो है वो लौहे महफूज पे मुंतकिल किया गया। और फिर इस रात की और जो ऐसी बड़ाइयाँ हैं कि अमन और सलामती है तुलुए फ़ज्र तक, तो वो क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इस रात के साथ हमें पता चलती हैं, इसकी फ़जीलतें और इसकी बड़ाइयाँ और इसकी अज़मतों का जो तज़किरा है वो क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी फ़जीलत के लिए तो हमें जो सूरह अल-क़द्र है इसके अल्फाज पे गौर करना होगा और वहाँ से हमें मालूम होता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि लैलतुल क़द्र में कुरान पाक नाजिल हुआ। और ये इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। मैं समझता हूँ कि इंसानियत गुम गश्ता राह थी, उसके पास कोई रास्ता, कोई लाहे अमल नहीं था ज़िंदगी का, तो अल्लाह ताला ने इंसानियत को गुमराही से निजात दिलाने के लिए कुरान पाक नाजिल किया। और कुरान पाक एक ऐसा ज़रिया है गाइडेंस का जिसके अंदर कोई भी शक नहीं है किसी भी हवाले से। अल्लाह ताला ने उसे नाजिल किया। और कोई भी इंसानी किताब या काविश होती है तो उसके अंदर इम्कान होता है गलती का। अल्लाह ताला का क्योंकि ये कलाम है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर उतरा, तो इसकी एक तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है। और फिर कुरान पाक की तालीमात पर अगर गौर करें तो वो एक कलाम है जो अल्लाह ताला बंदे और अपने दरमियान करता है।
یعنی اس رات کی ایک خاص برکت یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام کیسے ہوں، آپ کی کمیونیکیشن خدا سے کیسے بحال ہو. یہ پورے قرآن پاک پر اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا تھیم قرآن پاک کا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے مالک سے ہم کلام ہوتا رہے. اور جب ہم کلام ہوتا ہے تو اس سے انسیت بھی بڑھتی ہے، قربت بھی ہوتی ہے، پھر اس کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. ایک پہلو تو یہاں پہ آگے اگر اسی قرآن پاک کی صورت کی طرف جائیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے، جب وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. اور یہ وہ خاص رات ہے کہ جس کے بارے میں ہم اگر یہ کہیں، جسے اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. تو اس رات میں بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ان کے گناہوں کی معافی ملتی ہے، ان کو نئی زندگی ملتی ہے. بعد کو اس معافی کے مانگنے پر ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان کی بدبختی کو خوشبختی سے بدل دیا جاتا ہے. تو کوئی بدبخت سے خوشبخت بن جائے تو یہ اس رات کی خاص برکت ہے. اور پھر جو بہت اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے نیکوکار بندوں سے زیادہ گناہگار پسند ہیں. پوچھا گیا باری تعالیٰ ایسے کیوں ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو نیکوکار ہوتا ہے اسے اپنے اعمال پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی توجہ جنت کی طرف اور اللہ کے انعامات کی طرف ہوتی ہے. اور جو گناہگار شخص ہے وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں. تو کچھ جنت کے طلبگار بن کے رہتے ہیں اور کچھ اللہ کے طلبگار بن جاتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بن جاتے ہیں. تو جب کسی بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو جائے اور اسے اللہ کی توجہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا انقلاب آتا ہے. یہ اس خاص رات کی برکت ہے. اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے امت مسلمہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، تمہاری عمر تو کم ہوگی مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جہاں تمہیں خیر امت بنایا گیا، ساری امتوں سے بہتر امت بنایا گیا، قرآن پاک تمہیں اپنی فائنل شکل میں تمہیں مل گیا ہے. اب تم عمل تھوڑا کرو گے، اجر زیادہ ملے گا، اور جو فائنل ورژن آف گاڈ ہے وہ اب تمہارے پاس آ گیا ہے. اب اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھو گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، تو اس سے تمہاری زندگی کے اندر بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا راضیہ، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے ہیں کنٹینیویشن دین ابراہیمی کا جو ایک تسلسل ہے کہ یہ وہی شریعت اور وہی پیغام ہے جو تواتر کے ساتھ انبیاء کرام لے کر نازل ہوتے رہے، ان کے اوپر صحیفے نازل ہوتے رہے، اور وہی احکامات ہیں. 10 کمانڈمنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، جن باتوں کی ذکر ہوا ہے ہمیں قرآن پاک میں انہی ممانعت کا، انہی تاکیدوں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن اس رات میں یہ جو اس کو قرآن پاک کے نزول کے ساتھ جوڑ کر جو قرآن پاک کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے بارے میں جو ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن حکیم کی جو نزول کی رات ہے، اگر وہ اس کی بھی اتنی عظمت ہے، اتنی بڑائی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جو ہے، روح الامین کہتے ہیں کئی لوگ، لیکن روح کا لفظ اس آیا قرآن پاک میں نازل ہو رہے ہیں. تو قرآن کی اپنی عظمت جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ رات جو ہے بہت کافی ہے. کیا ہے وہ قرآن کی عظمت جس کے بارے میں شاید ہمیں احساس نہیں ہے، کہ یہ جو کتاب ہماری شیلفز میں پڑی رہتی ہے اور ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں یا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی کیا عظمت ہے؟ فرد دیکھیے، جیسے آپ نے اپنی یہاں پر جو ایک تمہیدی گفتگو کی ہے اس میں آپ نے خود بھی کہا کہ وہ جو ایک تسلسل تھا انبیاء کرام کے یہاں دنیا میں تشریف لانے کا، پھر ان کے اوپر جو کتب نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، قرآن مجید بنیادی طور پر اگر ہم یوں کہیں کہ
ان تعلیمات کو بھی اور ان کے علاوہ جو اللہ پاک نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات نازل فرمائی ان کا ایک مجموعہ، ایک کمپلیٹ کتاب کی شکل میں کہہ لیجئے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی شکل میں آپ کہہ لیجئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا اور امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اب بنیادی طور پر کتاب قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ رکھ دیا ہوا ہے، کیونکہ فائنل ورڈز ہیں نا اس کی جانب سے۔ اب کوئی اور کتاب تو آ نہیں سکتی، نہ ہی آئے گی، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مطہرہ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے مکمل ایک اسوہ حسنہ کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور جب ریٹن فارم میں ہدایات کی تعلیمات کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں ایک مکمل کتاب، مکمل ضابطہ حیات پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآنی تعلیمات کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ قیامت تک جو بھی مسئلہ آئے گا اس کا حل کہیں نہ کہیں قرآن کے کسی لفظ میں، قرآن کی کسی آیت میں جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اب یہ امت مسلمہ کے ان اسکالرز کی ذمہ داری بنتی ہے، ان محققین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق ان مسائل کو اور ان کے حل کو جو ہے وہ جدید زبان میں، جدید انداز میں اس وقت کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ صرف فقہی مسائل نہیں ہیں، یہ صرف اس میں دنیا داری کے، ایکچولی میں اس کو مانتی ہوں کہ دین دنیا کو گزارنے کے لیے آیا ہے۔ دین جو ہم کہتے ہیں نا دنیا داری اور دین داری ہی دنیا داری ہے، دنیا کو گزارنے کا طریقہ ہی دین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ سو وہ جو ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے، یہ دنیا داری اور دین داری کوئی الگ چیزیں نہیں، دین داری ہی دنیا داری ہے، یہی ہمیں طریقہ بتایا۔ تو اب اس میں ہمیں سائنٹسٹ کو بھی، ہمارے ڈاکٹرز کو بھی، ہمارے انجینئرز کو بھی، ہمارے ماہر فلکیات کو بھی، ہمارے بہت سارے ایسے اور محققین، ہسٹورینز کو بھی، ان تمام لوگوں کو اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مطلب خیر و برکت حاصل کرنا ہے، صرف عقل و شعور حاصل کرنا، فہم و فراست حاصل کرنا، یا پھر اسے تدبر حاصل کرنا، استدلال حاصل کرنا، یا پھر اس سے اس طرح کی انفارمیشن حاصل کرنا بعض اوقات مطمئن نظر نہیں ہوتا۔ وہ ایک فرا ایک شعر میں کہا بھی گیا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بنیادی طور پر ہم نے قرآن مجید کو ایک شیلف کے اندر بڑے خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس کو ہم نے رٹا تو لگا لیا، پڑھ لیتے ہیں، ہر حرف کے بدلے ہمیں پتہ ہے کہ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس کے حصول کے لیے بھی جدوجہد کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کو کس سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم میں سے زیادہ نہیں تو 95% مسلمانوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہیں نا۔ جو آپ نے بھی بات کی نا، اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے الفاظ کے قرآن ان پر گواہ لایا جائے گا۔ بالکل۔ سو یہ جو قرآن کی گواہی ہے، یہ گواہی کیا ہوگی؟ یہ جو ہمیں ایک منظر کشی کی گئی ہے قیامت کی، کہ روز قیامت قرآن ان پر گواہ لایا جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ ایک دن جب لوگ اٹھ کے قرآن کھولیں گے تو اس کے صفحات خالی ہوں گے، وہ یہ تمام احکامات، یہ تمام پیغامات وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ جس نے جو کر لیا ہے وہ وہاں پر ہے۔ سو اس سے ہمیں جو قرآن کی ایک اہمیت پتہ چلی کہ آج ہمیں میسر ہے، ہم کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے لفظ موجود ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس پہ میں چاہوں گی کہ ہم تفصیلاً بات کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس رات کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑائی بیان کی ہے تو ہم اس کو سمجھ پائیں۔ ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ پھر سے مسکرائے اور